बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की शब फ़ारस के बादशाह ने क्या देखा और उसकी तदबीर क्या की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़ुबान खोली तो किस अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमजीद, अज़मत और शान बयान फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में चोर को पकड़ने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई थी। ये भी ज़िक्र हुआ था कि हदीस मेराज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया किस तरह से बयान किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के वक्त बनी इसराइल के अहवाल क्या थे, ये भी ज़िक्र हुआ था। और ये भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस नौइयत के और कौन कौन से मोजज़ात से नवाजा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील कब नाजिल हुई और किस अंदाज़ में आपको हुक्म तबलीग जारी हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक किस खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। ये भी हमने तज़किरा किया था कि हवारी कौन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो करीबी लोग हैं, जो साथी हैं, उनको हवारी कहने की क्या वजह थी। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे कि पहाड़ी वाज़ क्या था और उस मौका पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तालीमात दी थी। ये भी तज़किरा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कितने रोज़े रखने की तलक़ीन फरमाई थी और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की पासदारी के नतीजे में हवारियों ने किस ख्वाहिश का इजहार किया और दोनों के माबैन क्या मकालमा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए क्या हुलिया इख्तियार फरमाया और ये भी तज़किरा करेंगे कि आसमान से नाजिल होने वाले दस्तरखान किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल थे और ये कितना अरसा तक उन पर उतरता रहा। आसमानी दस्तरखान में से खाने वाले कौन कौन लोग थे और किस तरह वो लोग इस आजमाइश में नाकाम हुए। आजमाइश में नाकामी की सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को क्या सज़ा दी गई, ये भी तज़किरा आज होगा। नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम ज़िंदगी तालीमात इलाहिया के प्रचार और दर्स व तबलीग में गुजारी, यहाँ तक कि अपना कोई मकान, कोई ठिकाना तक न बनाया। मुख्तलिफ़ मौक़े पर अपनी कौम के अफराद को जमा करके आप दर्स व तबलीग फरमाया करते थे। उन्हीं में से एक वाज़ जो पहाड़ी वाज़ कहलाता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गलील या गुलेल की एक झील के किनारे वाक़ एक पहाड़ी पर दिया था, जो बाद में पहाड़ी वाज़ के नाम से ही मशहूर हुआ और जिसका मत्ती की इंजील के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में तवील ज़िक्र मौजूद है। ये वाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का यूँ समझिए कि एक जामे खुलासा भी तसव्वुर किया जा सकता है। खुतबे के आगाज़ में हकीकी खुशी की तफसीलात बयान करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब इसका अंदाज़, खूबसूरत अंदाज़ देखिए और अल्फाज का चुनाव और तरतीब देखिए। मुबारक हैं उनके लिए जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। बरकत है उन लोगों के लिए जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो लोग जो नेकी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और मुबारक हैं वो लोग जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन्हीं पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो लोग जो पाक साफ़ दिल हैं, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो परवरदिगार के प्यारे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो नेकी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, परेशान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान हो जाना
کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بہت بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمک اور نور کی مثال دے کر لوگوں کو مقصد حیات سمجھایا کہ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رون دیا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے پروردگار کی بزرگی بیان کیا کریں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد اور نیک اعمال کی فضیلت اسی واز میں ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں، مکمل کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ بھی تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جب کوئی ان سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غصے کی روک تھام اور حق تلفی کی ممانعت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کا لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کا لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اگر تم قربان گاہ پر اپنی قربانی پیش کر رہے ہو اور وہاں تمہیں یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی قربانی چھوڑ دینا اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر کے اس کو منا لینا، تب آ کر اپنی قربانی پیش کرنا۔ جب تک اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہو اس سے جلد صلح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تمہیں منصف کے حوالے کر دے اور منصف تمہیں سپاہی کے حوالے کر دے اور تم قید خانے میں ڈال دیے جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم کوڑی کوڑی ادا نہ کر دو گے وہاں سے ہرگز نہیں چھوٹ سکو گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ غیر محرموں کے باہمی ناجائز تعلقات سے روکنے سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ وعیدیں ارشاد فرمایا کہ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ اگر تمہاری دائیں آنکھ تمہیں ٹھوکر کھلائے یعنی گناہ میں ملوث کرے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے کہیں دور پھینک دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہارے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے، ضائع ہو جائے، باقی تمہارا بدن جہنم میں ڈالا نہ جا سکے۔ اور اگر تمہارا داہنا ہاتھ تمہیں ٹھوکر کھلائے یعنی گناہوں میں ملوث کرے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے کہیں دور پھینک دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہارے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور باقی تمہارا سارا بدن جہنم میں ڈالا نہ جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قسم کے شرعی احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو بلکہ اپنی قسمیں پروردگار کے لیے پوری کیا کرو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ رب العالمین کا تخت ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ
بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھایا کرو کیونکہ تم ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتے، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ دوسروں سے بدلہ نہ لینے اور معاف کر دینے، درگزر کرنے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا خوبصورت ہے کہ تم سن چکے ہو۔ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تمہارے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، اور اگر کوئی تم سے کچھ چھینے تو اسے لے لینے دو، اور جو کوئی تمہیں ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلے جاؤ۔ جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو، اور جو تم سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑا کرو۔ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرو، تاکہ تم اپنے پروردگار کے جو آسمانوں پر ہے پیارے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، اور دیانتدار اور بد دیانت دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہو سکتا ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ مشرکین بھی ایسا نہیں کرتے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا پروردگار کامل ہے اور کامل چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کے سلیقے اور ریاکاری سے بچنے کے بارے میں بھی درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار، اپنی دیانتداری کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نہ کیا کرو، نہیں تو تمہارے پروردگار کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے اس کا پھر کوئی اجر نہیں ہے۔ پس جب تم خیرات کرو تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوایا کرو، اعلان کروا کر لوگوں کو بتاتے نہ پھرا کرو کہ جیسے منافق عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تم خیرات کرو تو جو تمہارا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تمہارا بایاں ہاتھ جان تک نہ سکے، تاکہ تمہاری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تمہارا پروردگار جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا پھیلانے کے آداب، دوسروں کو معاف کرنے سے متعلق درس دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم دعا کرو تم منافقوں کی طرح نہ بنا کرو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ تو بڑے دعا کرنے والے، بڑے پرہیزگار ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ اور دروازہ بند کر کے اپنے پروردگار سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کیا کرو۔ اس صورت میں تمہارا پروردگار جو پوشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اور دعا کرتے وقت مشرکین کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری شاید سنی جائے گی، پر ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا پروردگار تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو اور تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں عطا کر دیجئے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، ان سے حسن سلوک کیا ہے،
آپ بھی ہمارا قرض معاف کیجیے اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے بلکہ برائی سے بچائیے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا پروردگار بھی تمہاری برائیوں کو پر پردہ ڈالے گا اور معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا پروردگار بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ روزہ رکھنے کے آداب اور اجر و ثواب کا حقدار قرار پانے سے متعلق درس دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو منافقین کی طرح اپنی صورت اداس اور ڈاؤن نہ کیا کرو، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں کہ یہ بڑی مشقت کر کے روزہ رکھ رہا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو، منہ دھویا کرو، صاف فریش نظر آؤ، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تمہارا پروردگار جو پوشیدگی میں ہے تمہیں روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تمہارا پروردگار جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ حب دنیا، دنیا کی چاہ سے بچنے اور دولت دنیا کو وبال جان اور وبال ایمان قرار دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ مال کو خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چرا لیتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کوئی کیڑا لگتا ہے، نہ خراب کرتا ہے، اور نہ وہاں کوئی چور نقب لگا سکتا ہے، اور نہ کوئی تمہارا مال وہاں پر چرا سکتا ہے، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ اگر دنیا میں مال ہے تو دل دنیا میں لگا رہے گا، اور اگر اپنا مال تم وہاں بھیج چکے ہو تو تمہارا دل وہاں لگے گا۔ نگاہ کی حفاظت اور نظر کے غیر محتاط استعمال سے بچنے کا درس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اگر تمہاری آنکھ درست ہو تو تمہارا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تمہاری آنکھ ہی خراب ہو تو تمہارا سارا بدن تاریک ہو جائے گا، کوئی روشنی نہیں۔ اگر وہ روشنی جو تم میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسے بڑی ہوگی؟ محض رضائے الہی کے حصول کو مطمع نظر بنا کر زندگی گزارنے کی اہمیت آپ علیہ السلام نے اس انداز میں مثالوں سے سمجھائی کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم اللہ تعالیٰ اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا ہوگا، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کہاں سے آئے گا۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا پروردگار ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے رب کی نگاہ میں؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح نشو و نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبوس نہ ہو سکا تھا۔ پس جب پروردگار میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقاد رکھنے والو، تم کو کیوں نہیں پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند نہ ہوا کرو، یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا کہاں سے آئے گا، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں مشرکین رہتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، اور تمہارا پروردگار جانتا ہے
کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو وہ جانتا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی سچائی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو آسانی سے مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پردہ پوشی کرنے اور عیب جوئی سے بچنے کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خوبصورت انداز سے بیان فرمائی کہ عیب جوئی نہ کیا کرو، کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے عیب چھپائے جائیں تو لوگوں کے عیب چھپاؤ، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ تم کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتے ہو اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور ہی نہیں کرتے؟ اور جب تمہاری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تم اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتے ہو کہ لاؤ تمہاری آنکھ سے میں تنکا نکال دیتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اے منافقو، پہلے اپنی آنکھ میں سے شہتیر نکالو، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکو گے اور اس کا حق رکھو گے۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے رون ڈالیں اور پلٹ کر تم کو بھی پھاڑ کر رکھ دیں۔ اپنے حصے کی محنت کرنے، فرائض مستعدی سے بجا لانے اور بارگاہ الہیہ سے بہترین اجر کے حصول کی لو لگائے رکھنے کا سلیقہ اپنے منفرد انداز میں اور حسین اور مؤثر انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ مانگو کہ تم کو عطا کیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے دروازہ کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے در اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے روٹی کے بجائے پتھر دے دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے کچھ سانپ دے دے گا؟ جب کہ تم برے ہو کہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا پروردگار جو آسمانوں پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو گے تو تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی رہی ہے۔ محنت کرنے اور سستی سے بچنے کی اہمیت پر آپ علیہ السلام نے یہ اس مثال سے سمجھایا۔ کیا انداز ہے، کیا منفرد انداز ہے۔ کہا کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ سچے اور جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کی تعلیمات میں فرق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ کوئی برائی اچھا پھل لا سکتی ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے اور پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ ناظرین اکرام، حقوق اللہ کی ادائیگی کی اہمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ جو مجھ سے اے مولا کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا، مگر وہی ہوگا جو میرے پروردگار کی رضا کو پورا کرتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے
کہ اے مولا کیا ہم نے آپ کے نام سے نبوت نہیں کی اور آپ کے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور آپ کے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں تھی، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، اے بدکارو میرے پاس سے اب جاؤ، چلے جاؤ دور کہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو درس دیا اس کی اہمیت اس منفرد مثال کے ذریعے سمجھائی کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں، طوفان آیا، اس گھر پر ٹکرانے لگیں لیکن وہ گرا نہیں کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال اس بے وقوف آدمی کی سی ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے، اور بارش آئی، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں، طوفان آیا، اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا، بالکل برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، پہاڑی پر جو درس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی ایک کثیر ترین تعداد کو دیا، اس کا ان پر جو اثر ہوا وہ متی کی انجیل میں ان الفاظ میں لکھا گیا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں ختم فرمائیں اور یہ خطاب جو پہاڑی کا باعث تھا، جو احاطہ کیے ہوئے تھا حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا، تو فرمایا تو ایسے ہوا کہ بھیڑ آپ کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ آپ ان کے دینی علماء کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کا جسے پہاڑی واز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے پہاڑی پر دیا، اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا احاطہ کیے ہوئے کئی ایسے نکات تھے کہ جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی امت اور اپنے حواریوں سے کیا۔ تفسیر نمونہ اور تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو 30 دن روزے رکھنے کا بھی حکم دیا۔ جب روزے مکمل ہو گئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان پر آسمان سے دسترخوان اترنا چاہیے، کیونکہ وہ آسمانی خوان کھا کر وہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے روزے قبول فرما لیے ہیں اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمنا یہ بھی تھی کہ خوشی کے اس موقع پر کہ روزے مکمل ہوئے ہیں وہ بہترین کھانا تناول کریں تاکہ ان کی شادمانی میں اضافہ ہو سکے، اور یہ بابرکت کھانا اول و آخر کے لیے اور فقیر اور غنی سب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ فرمایا اور انہیں اس بات سے ڈرایا کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے اور اس پر عائد کی گئی شرائط کی پاسداری بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، مگر حواری بضد اور انہیں جلد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہمارا اس مطالبے سے کوئی غلط مقصد نہ سمجھیے آپ، اور نہ ہی اس میں ہماری کسی ہٹ دھرمی کی کوئی غرض پوشیدہ ہے، بلکہ ہماری تمنا تو صرف یہ ہے کہ ہم اس مائدہ میں سے کھائیں، ہمارے دلوں میں راحت پیدا ہوگی اور ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور یہ عظیم معجزہ دیکھنے سے ہم علم الیقین، حق الیقین کی حد تک پہنچ جائیں گے اور یہ جان لیں گے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے میں ان کی حسن نیت سے آگاہ ہوئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکا دیا اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس سوال پر عیسیٰ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ زمین کے رزق پر قناعت کر لو اور آسمانی دسترخوان کا مطالبہ نہ کرو، اگر وہ اترا تو چونکہ زبردست نشان ہوگا، اگر ناقدری ہو گئی تو بری طرح پھر پکڑے جاؤ گے۔ سمودیوں کی ہلاکت کا باعث بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے نشان طلب کیا تھا، لیکن حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی
ایک نہ مانی اور اصرار کیا، ضد کی کہ نہیں، آپ ضرور دعا کیجئے کہ آپ جناب عیسیٰ اٹھے، صوف کا جبہ اتار دیا، سیاہ بالوں کا لبادہ پہن لیا اور چادر بھی بالوں کی اوڑھ لی، وضو کر کے غسل کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کھڑے ہو گئے، دونوں پیر ملائے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لگا لی، انگلیاں بھی ملا لیں، اپنے سینے پر اپنا داہنا ہاتھ لگایا، بائیں ہاتھ پر رکھا، نگاہیں زمین میں گاڑ دیں، سر جھکا دیا اور نہایت خشوع و خضوع سے عاجزانہ طور پر گریہ ازاری شروع کر دی۔ آنسو رخساروں سے بہہ کر داڑھی کو تر کر کے زمین پر ٹپکنے لگے، یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ پھر دعا کی جیسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ اسے دو بادلوں پر اترتا دیکھ رہے تھے، سب تو خوشیاں منا رہے تھے، لیکن روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے تھے، رنگ اڑ گیا تھا اور زار و قطار روتے چلے جاتے تھے کہ اللہ ہی خیر فرمائے، ذرا بے ادبی ہو گئی تو مارے گئے۔ زبان مبارک سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ، اسے تو رحمت کا سبب بنا، عذاب کا سبب نہ بنانا۔ یا اللہ، بہت سی عجیب و غریب چیزیں میں نے تجھ سے طلب کی ہیں اور تو نے عطا فرمائی، باری تعالیٰ تو ان نعمتوں کے شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار، تو اپنی اس نعمت کو ہمارے لیے سبب غضب نہ بنانا، میرے الہی تو اسے سلامتی اور عافیت فرمانا، اسے فتنہ اور عذاب نہ کرنا۔ یہاں تک کہ وہ خوان زمین تک پہنچ گیا اور عیسیٰ حواری اور عیسائیوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس میں سے ایسی پاکیزہ خوشبوئیں آ رہی تھیں مرغوب کہ کسی دماغ میں ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی آئی ہی نہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب اسے دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ یہودی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور جل بھل رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے، جمع ہو گئے۔ دیکھا کہ اس پر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، کون نیک بخت جرت و ہمت کر کے اسے کھول سکتا ہے؟ حواریوں نے کہا، اے کلمت اللہ، آپ سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے کہ آپ اس کا رومال ہٹائیں؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، نئے سرے سے وضو کیا، مسجد میں جا کر کئی رکعت نماز ادا کرتے رہے، دیر تک روتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے، پھر دعا کی کہ اے اللہ، اس کو کھولنے کی اجازت مرحمت عطا کر دے اور اسے برکت اور رزق بنا دیا جائے۔ پھر واپس آئے اور بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کر رومال اٹھا دیا تو سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی لمبی چوڑی اور موٹی بھنی ہوئی مچھلی ہے جس کے اوپر چھلکا بالکل نہیں ہے اور جس میں کانٹے بالکل بھی نہیں ہیں، گھی اس میں سے بہہ رہا ہے، اسی میں ہر قسم کی سبزیاں بھی ڈلی ہوئی ہیں، سوائے گندنا اور مولی کے اس کے سر کے پاس سرکہ رکھا ہوا ہے اور دم کے پاس نمک رکھا ہوا ہے۔ سبزیوں کے پاس 5 روٹیاں ہیں، ایک پر زیتون کا تیل ہے، دوسری پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پر 5 انار رکھے ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سرکہ بھی تھا۔ ایک قول کے مطابق انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ دسترخوان سے انتہائی کمال کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن اس مائدہ پر آسمان سے میوے اترا کرتے، قسم قسم کی
روزیاں کھاتے تھے، 4000 آدمی ایک وقت اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے غذا تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پر روٹیاں جو کی تھیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر سوائے گوشت کے تمام نعمتیں موجود تھیں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر چاول کی روٹی تھی۔ ناظرین کرام، شمون نے جو حواریوں کا سردار تھا کہا کہ اے روح اللہ، یہ دنیا کا کھانا ہے یا جنت کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے سوال ختم نہیں ہوئے، ابھی تک کریدنا باقی ہے، بار بار کریدے جا رہے ہو۔ واللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس پر تمہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ شمون نے کہا کہ اسرائیل کے معبود برحق کی قسم، میں کسی سرکشی کی بنا پر یا کسی بدنیتی کی بنا پر یہ نہیں پوچھ رہا۔ اے سچی ماں کے سچے بیٹے، یقین مانیے کہ میری نیت اچھی ہے، بری نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ یہ طعام دنیا ہے نہ یہ طعام جنت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکم سے اسے آسمان و زمین کے درمیان اسی طرح کا پیدا کر دیا ہے اور تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور کھا کر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت شکر گزاروں کو زیادہ عطا کرتا ہے اور وہ ابتدا پیدا کرنے والا قادر اور قدردان ہے۔ شمون نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ اس نشان قدرت میں ہی اور بھی نشان قدرت دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، گویا ابھی تم نے کوئی نشان قدرت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا لو دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اس مچھلی سے فرمایا کہ اے مچھلی، اللہ کے حکم سے جیسی تو زندہ تھی ویسی ہی زندہ ہو جا۔ اسی وقت اللہ کی قدرت سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور ہل جل کر چلنے پھرنے لگی، ادھر ادھر آنکھیں چمکنے لگیں، دیدے کھل گئے اور شیر کی طرح منہ پھاڑنے لگی اور اس کے جسم پر کھپرے بھی دوبارہ آ گئے۔ یہ دیکھتے ہی تمام وہاں جو لوگ موجود تھے وہ ڈر گئے اور ادھر ادھر ہٹنے لگے اور دبکنے لگے، ادھر ادھر جانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تو خود ہی نشان طلب کرتے ہو، پھر خود ہی اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہو۔ واللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مائدہ، یہ جو کھانا، یہ دسترخوان جو آسمانی تمہارے لیے کہیں غضب الہی کا نمونہ نہ بن جائے۔ اے مچھلی، تو بحکم الہی جیسی تھی پھر ویسی ہی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ ویسی ہی ہو گئی۔ آپ سب نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ اسے کھانا شروع کیجئے، اگر آپ کو کوئی برائی نہیں پہنچی تو ہم بھی کھا لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، وہی پہلے کھائے جس نے مانگی ہے، جس کا دل چاہتا تھا۔ اب تو سب کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی کہ کہیں اس کے کھانے سے کسی وبال میں نہ پڑ جائیں، پریشان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فقیروں کو، مسکینوں کو اور بیماروں کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے پہلے تم کھانا شروع کرو۔ یہ تمہارے رب کی عطا کی ہوئی روزی ہے، رزق ہے جو تمہارے نبی کی دعا سے اتری ہے۔ اللہ کا شکر کر کے کھاؤ، تمہیں مبارک ہو کہ اس کی پکڑ اوروں پر ہوگی۔ تم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور الحمدللہ پر ختم کرو۔ 1300 آدمیوں نے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن وہ کھانا مطلقاً کم نہیں ہوا، ایسا ہی تھا کہ جیسا پہلے موجود تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ وہ دسترخوان واپس آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ تمام فقیر غنی ہو گئے، وہ تمام بیمار تندرست ہو گئے اور ہمیشہ تک امیری اور صحت والے رہے۔ حواری اور صحابی سب کے سب بڑے ہی نادم ہوئے اور مرتے دم تک حسرت اور افسوس کرتے رہے کہ ہم نے کیوں نہیں کھایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ دسترخوان اترتا تو بنی اسرائیل ادھر ادھر سے دوڑے بھاگے آتے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا امیر، کیا فقیر، تندرست، مریض، ایک بھیڑ لگ جاتی، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے آتے۔ یہ دیکھ کر باری مقرر ہو گئی کہ ایک دن اترتا، ایک دن پھر نہ اترتا۔ 40 دن تک یہی کیفیت رہی کہ دن چڑھے اترتا اور ان کے سونے کے وقت وہ واپس چڑھ جایا کرتا، جس کا سایہ سب دیکھا کرتے۔ اس کے بعد فرمان جاری ہوا کہ اب اس میں صرف
یتیم، فقیر اور بیمار لوگ ہی کھا سکیں گے۔ مالداروں نے اس سے بہت برا مانا اور باتیں بنانے لگے، خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کے دلوں میں بھی طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ سچ سچ بتائیے کہ کیا واقعی یہ آسمان سے ہی اترتا ہے؟ سنیے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں متردد ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جناب مسیح علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، قسم ہے مسیح کے رب کی، اب تمہاری ہلاکت کا وقت آن پہنچا ہے اور تم نے اس ہلاکت کو خود طلب کیا ہے۔ تمہارے نبی کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، آسمانی دسترخوان تم پر اتارا، تم نے آنکھوں سے اسے خود اترتے دیکھا، رب کی رحمت و روزی اور رزق اور برکت تم پر نازل ہوئی، بڑی عبرت و نصیحت کی نشانی تم نے دیکھ لی۔ اب تک تمہارے دلوں کی کمزوری نہیں گئی ہے اور تمہاری زبانیں اب تک رکی نہیں ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے تم پر رحم نہ کیا تو ان قریب تم بدترین عذابوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور نبی عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جس طرح میں نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں ان لوگوں کو وہ عبرتناک سزائیں دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوں۔ دن غروب ہوا اور یہ بے ادب، گستاخ، جھٹلانے والے اور بڑھ بڑھ کر باتیں منانے والے اپنے اپنے بستروں پر جب لیٹ گئے، نہایت امن و امان سے ہمیشہ کی طرح اپنے بال بچوں کے ساتھ میٹھی نیند میں تھے کہ پچھلی رات عذاب الہی آ گیا، اور جتنے بھی یہ لوگ تھے سب کے سب سور بن گئے جو صبح کے وقت پاخانوں کی پلیدی کھا رہے تھے۔ ابن ابی حاتم اور علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانی دسترخوان میں روٹی والا گوشت اور گوشت نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس میں نہ تو خیانت کریں اور نہ ہی اس کو ذخیرہ کر کے کل کے لیے بچا کر رکھیں، مگر ان لوگوں نے خیانت کی، کھانا اکٹھا کیا اور کل کے لیے بچا کر رکھ لیا، جس سے وہ مسخ ہو کر بندر بن گئے، خنزیر بن گئے اور یہ عذاب نازل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بدترین عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ہوگا: منافقوں کو، اور مائدہ آسمانی یعنی آسمانی دسترخوان کے بعد انکار کرنے والوں کو، اور فرعونیوں کو۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ پہاڑی باز کیا تھا اور اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا تعلیمات دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کتنے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد حواریوں نے کس خواہش کا اظہار کیا۔ آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان سے متعلق اہم واقعات کیا ہیں اور اس کی آزمائش کی ناکامی کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا سزا دی گئی۔ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رہن سہن، کھانا پینا آپ کا کیسا تھا اور آپ علیہ السلام کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر خود کون کون سی دعائیں فرمایا کرتے تھے اور قوم کو کس طرح کی دعائیں کرنے کی آپ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آئندہ پروگرام میں یہ بھی تذکرہ کریں گے توکل علی اللہ اور صبر و تحمل سے متعلق آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ روز محشر اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے یا سنتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ زمین سے آسمان کی طرف ارتفاع کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی اور اس سے متعلق مختلف روایات کیا ہیں، ان سب کا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔